अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 1973 के आइन की बाकी खसूसियात पढ़नी है। कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 1973 के आइन की 7 खसूसियात पढ़ी थी। 1973 के आइन की 8वीं खसूसियत ये है कि इस आइन को हम कह सकते हैं कि ये एक इस्लामी आइन है। 1956 और 1962 के आइन को भी हम एक इस्लामी आइन कह सकते थे। कई शिक्कें उसके अंदर ऐसी शामिल थी जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से थी, और आइन रियासत को और हुकूमत को पाबंद करता था कि वो अपनी इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारे। लेकिन इस आइन को ज़्यादा और मुकम्मल इस्लामी आइन इसलिए कहा जा सकता है कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी शिक्कें भी शामिल थीं जो इससे पिछले वाले जो दोनों आइन थे, दसातीर थे, उनके अंदर शामिल नहीं थी। जैसे 1956 और 1962 के आइन के मुताबिक सिर्फ सदर का मुसलमान होना ज़रूरी था, लेकिन 1973 के आइन के मुताबिक सदर के साथ साथ वज़ीर आज़म का मुसलमान होना भी ज़रूरी था। उसके साथ आप इस आइन के अंदर आगे आपने देखेंगे कि इसमें मुसलमान की तारीफ़ शामिल की गई है, यानी डेफिनेशन शामिल की गई है कि हम मुसलमान आइन के मुताबिक इसको कहेंगे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता हो। इस तरह से कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था इस आइन के मुताबिक। और एक ये इस्लाम के लिए एक मुसलमान के लिए ज़रूरी था कि वो ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हो, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी और आखिरी रसूल समझता हो। तो इस लिहाज से हम इसको एक ज़्यादा मुकम्मल तौर पर आइन इस्लामी आइन कह सकते हैं। उसके अलावा स्टार्ट में आप पढ़ चुके हैं कि इसके इफ्तिताहिया में करारदाद मकासद शामिल थी, लेकिन उसको आइन का एक बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था। तो इस तरह करारदाद मकासद जब तरमीम के बाद पाकिस्तान 73 के आइन का एक बाकायदा हिस्सा बनी, तो करारदाद मकासद की जितनी शिकें थी वो भी आइन का एक मुकम्मल हिस्सा बन गई। इसके अलावा रियासत के अंदर ज़कात और औकाफ के निज़ाम को मुनज़्ज़म करने और सूद के ख़ात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया गया। इस तरह ये आइन हमें जो पिछले दोनों आइन थे उनके मुकाबले में ज़्यादा इस्लामी आइन नज़र आता है। उसके अलावा आइन की 9वीं खसूसियत ये है कि इस आइन के अंदर एक आज़ाद और मुख्तार अदलिया का क़याम अमल में लाया गया है। 1973 के आइन में भी एक आज़ाद अदलिया की ज़मानत दी गई है, और इसके तहत जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनकी जो तकर्री है वो सदर के हाथ में थी आइन की इब्तदाई शक्ल के मुताबिक। फिर तरमीम की गई तो अब उनकी जो तकर्रुर की ज़िम्मेदारी है आम जजेस की और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस की, चीफ जस्टिस को निकाल के वो एक आला अदालती कौंसिल करती है, जबकि उनको हटाने का इख्तियार और उसकी जो तौसीक है वो सदर करता है, और उनको हटाने का इख्तियार भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हासिल है, एक आला अदालती कौंसिल को हासिल है। और उनकी तहकीकात पर और उनकी सिफारिश पर सदर जो है वो किसी को भी जज को या चीफ जस्टिस को उनके अहदे से हटा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि इंतज़ामिया का सरबराह सदर होता है, हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म है। तो अगर तो सदर जितने भी तकर्रियाँ करता है वो वज़ीर आज़म के मशवरे से करता है। तो इस तरह सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो इन जजेस का तकर्रुर कर सके किसी हद तक, लेकिन उसको हटाने का इख्तियार नहीं है, ताकि जजेस हुकूमत के दबाव से, सदर या वज़ीर आज़म के दबाव से आज़ाद होकर फ़ैसले कर सकें और इंसाफ की फराहमी में कोई हुकूमती कारिंदा उनको प्रेशराइज़ ना कर सके। और इसके अलावा जजों के लिए माकूल तनख्वाह और मुलाजमत को उनके तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और आइन के लिहाज से अदलिया को इंतज़ामिया से अलग किया गया है। और इन सारे इक़दामात का मकसद ये है कि एक ऐसी अदलिया बनाई जा सके जो आज़ाद हो, जो खुद मुख्तार हो, ताकि इंसाफ की फराहमी हर शहरी के लिए मुमकिन हो सके। उसके अलावा इस आइन के अंदर एक शिक शामिल की गई है कि रियासत इस्तेहसाल के ख़ात्मे का लिए मुनासिब इक़दामात करेगी। इस्तेहसाल क्या होता है? किसी भी शख्स के साथ ज़्यादती, और ये ज़्यादती माशी ज़्यादती हो सकती है, जैसे कि रियासत ये कोशिश करेगी कि दौलत चंद हाथों में जमा होकर ना रह जाए, माशी बुराइयाँ ख़त्म हो, जैसे सूद का कारोबार,
اس کے علاوہ معاشی استحصال ایسے ہو سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے صنعت کار، فیکٹری آنرز، مل آنرز ہیں، ان کو تو سہولیات فراہم کی جائیں، لیکن جو عام مزدور طبقہ ہے اس کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کوئی بندوبست نہ کیا جائے، روزگار کی فراہمی نہ ہو سکے، سرکاری ملازمتوں کی فراہمی نہ ہو سکے۔ تو اس طرح ریاست کا کام ہے کہ وہ ایک ایسا اقتصادی نظام انٹروڈیوس کروائے پاکستان کے اندر جس میں استحصال کا خاتمہ ہو، لوگوں کی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کو آسانی کے ساتھ میسر آ سکیں، اور اس مقصد کے لیے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو تحفظ دیا گیا ہے، یعنی آئین کے تحت دونوں کو قائم کرنے کی اجازت بھی ہے اور دونوں کے کام کو سرکاری تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ ایک حد تک جو ملکیت ہے اس کو، اس کی حدود کا تعین کر سکتی ہے کہ اس سے زیادہ ملکیت جاگیریں کوئی بھی شخص نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے املاک رکھے گا کوئی ایسی پراپرٹی یا کوئی ایسے ذرائع اس کے پاس آمدن کے ہوں گے جو ناجائز ہوں گے تو حکومت ان کو ضبط کر سکتی ہے، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو استحصال ہے اس کا خاتمہ ہو اور ایک ایسا متوازی معاشی نظام قائم ہو سکے جس میں لوگوں کے پاس معاشی مواقع فراہم ہوں اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی اجرت قائم کی گئی ہے، ان کے لیے ٹائمنگز یا اوقات کار کا تعین آئین کے تحت کیا گیا تاکہ آئین کے تحت ہر شخص کے لیے ایک بنیادی فریم ورک مقرر ہو اور کوئی بھی ادارہ یا فرد ان کے بنیادی معاشی حقوق کو نہ چھین سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ آئین کی جو 11ویں خصوصیت ہے وہ ہے قومی زبان۔ پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا۔ 1956 اور 62 کے دونوں آئینوں میں اردو کے ساتھ بنگالی بھی ہماری قومی زبان تھی، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ بنگالیوں پر مشتمل تھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ بنگالی کو قومی زبان قرار دیا جائے۔ تو 1973 تک مشرقی پاکستان یا جو صوبہ بنگال تھا پاکستان سے علیحدہ ہو کے ایک الگ ملک بن چکا تھا، اس لیے اب مغربی پاکستان کے اندر صرف ایک قومی سرکاری زبان بنائی گئی جو کہ اردو تھی، اور صوبائی حکومتوں کو اس کے ساتھ یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی صوبائی علاقائی جو زبانیں ہیں ان کی تعلیم اور ترقی کا مناسب بندوبست کر سکیں، اور 15 سال کے لیے آئین کے اندر یہ طے کیا گیا کہ اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک پاکستان کی سرکاری زبان انگریزی تھی، لیکن 15 سال کے بعد اس کو 25 سال کا عرصہ قرار دیا گیا، اور 25 سال کے بعد ابھی تک پاکستان کی سرکاری زبان انگریزی ہی ہے۔ تو سرکاری زبان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سرکاری اور دفتری کارروائی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے۔ اس کو چینج کرنے کے لیے آئین کے اندر ایک ٹائم لمٹ 15 سال دی گئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود وہ ٹائم لمٹ ختم بھی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اندر سرکاری طور پر جو سرکاری زبان ہے اس کو ابھی تک اردو نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق کا ایک مکمل مجموعہ ہے جو ہر ریاست اپنے شہریوں کو آئین کے ذریعے فراہم کرتی ہے، جن کے تحفظ کی ذمہ دار اس ریاست کی سب سے بڑی عدلیہ یعنی سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کے آئین میں بھی شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی اس کے خلاف کوئی بھی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا بنیادی حقوق اس سے چھینے جاتے ہیں تو وہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ لوگوں کو مذہبی، نسلی تعصبات سے پاک ہو کر ان کے ذاتی حیثیت سے ہٹ کر تمام لوگوں کو یکساں نوعیت کے برابر حیثیت کے بنیادی حقوق ان کو دے۔ اور بنیادی حقوق کون سے ہیں؟ جان اور مال کا تحفظ، عزت اور آبرو کا تحفظ، حق ملکیت کو تسلیم کرنا، حق جائیداد، تحریر و تقریر کی آزادی، یعنی آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جو اس میں حکومت پر تنقید بھی شامل ہے، جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے یا کسی شخص کی ذات کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی بات کردار کشی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ نقل و حرکت کی آزادی، یعنی آپ اپنے ملک کے اندر کہیں بھی آ اور جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے ملک کے علاوہ باہر کسی ملک کی بھی رہائش کو اختیار کر سکتے ہیں،
یہ بنیادی حقوق حکومت عام حالات میں ان کو پرووائڈ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور جب تک ملک کے اندر کوئی خاص ایمرجنسی نافذ نہ ہو جائے تو یہ حقوق حکومت پامال نہیں کر سکتی۔ اس میں لوگوں کو نقل و حرکت کی آزادی، حق اجتماع آتا ہے۔ وہ مختلف اجتماعات مقرر کر سکتے ہیں جو مذہبی نوعیت کے ہیں، جو سماجی نوعیت کے، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات وغیرہ ہیں، یا معاشرتی جو تنظیمیں ہیں ان کے اجتماعات۔ لیکن ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کووڈ-19 کا جب سے ایشو سٹارٹ ہوا ہے تو حکومت نے پورے پاکستان میں دفعہ 144 نافذ کی ہے، یعنی جلسے جلوس اور ہر قسم کے اجتماعات کے اوپر پابندی ہے۔ 4 سے زیادہ افراد کا اکٹھا ہونا منع ہے۔ اس کے ساتھ دوسری طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نقل و حرکت کو ریسٹرکٹ کیا گیا لوگوں کی۔ پہلے ان کو گھروں پر رہنے پر محدود کر دیا گیا کہ صرف ضروریات زندگی کے علاوہ باقی چیزوں کی خریداری کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ بازاروں کو بند رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو پکنک اسپاٹس اور ریزورٹس ہیں وہ بند کیے گئے۔ تو بیسکلی یہ سب ختم کرنا یا بند کرنا بنیادی حقوق کے منافی ہے، لیکن ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ پاکستان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ تھی۔ جب کسی ملک کے اندر کسی قسم کی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، کوئی ہنگامی حالات نافذ ہوتے ہیں، چاہے وہ صحت کی ایمرجنسی ہو، چاہے جنگ کی صورت میں ہو، یا بدامنی کی کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہو، تو حکومت کچھ عرصے کے لیے بنیادی حقوق کو معطل کر سکتی ہے، لیکن اس کو الٹیمیٹلی ان بنیادی حقوق کو بحال کرنا پڑتا ہے جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس آئین کی آخری خصوصیت ہے آئینی ادارے اور عہدے۔ آئین کے اندر ایک ایسے کئی ادارے اور عہدوں کے قیام کا ذکر ہے جن کو آئین کے تحت قائم کیا جاتا ہے، اور یہ ادارے اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے۔ مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل، یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے جو صوبوں اور مرکز کے اختیارات کے حوالے سے مختلف جو اثاثہ جات ہیں ملک کے، ریاست کے، ان کی تقسیم کے معاملات کو بھی حل کرتی ہے، جیسے پانی کی تقسیم، دریائی پانی کی مختلف صوبوں میں تقسیم، ڈیمز کے پانی کی مختلف صوبوں میں تقسیم، ٹیکسز کی تقسیم مرکز میں اور صوبوں میں۔ تو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے۔ اس کے علاوہ قومی اقتصادی کونسل ہے جو ملک کی اقتصادیات کا جائزہ لیتی ہے اور ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز فراہم کرتی ہے۔ مالیاتی کمیشن ہے جو اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ کون سا صوبہ کتنے جو فنڈز ہیں اس کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، کیا اس کو واقعی حاصل بھی ہوئے ہیں یا نہیں، اور اپنی ایک سالانہ رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے جو ایک آئینی ادارہ ہے، یعنی ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کے اندر ہر 5 سال بعد جنرل الیکشن کو منعقد کرانے کا ذمہ دار ہے، اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہیں وہ فیئر ہوں، کسی قسم کی کرپشن دھاندلی ان کے اندر نہ ہو۔ اس کے بعد وفاقی محتسب ادارہ ہے جس نے لوگوں کا خاص طور پر سرکاری اہلکاروں کا احتساب کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کر رہے یا ناجائز طریقے سے دولت تو نہیں اکٹھی کر رہے۔ تو یہ وہ آئینی ادارے ہیں جو آئین کے تحت قائم کیے گئے ہیں تاکہ ملکی مفادات کو مقدم رکھا جا سکے اور ان کا تحفظ ممکن ہو سکے۔